औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुनने जा रहे हैं सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत मुबारका पर मबनी ऑडियो बुक फ़ातिमतुज़ ज़हरा तुलू से ग़ुरूब तक। इसमें उनकी विलादत से शहादत तक की पाकीज़ा ज़िंदगी, इबादत, ईसार और क़ुरबानियों को नहायत ही खूबसूरती से बयान किया गया है। ये किताब आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी ने लिखी है। आइए इस नूरानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। इसके जितने भी पार्ट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे उन सब के लिए आप हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नाम की प्लेलिस्ट को मुलाहिज़ा कीजिएगा। आज इंशाअल्लाह के हम इस किताब का हिस्सा नंबर 7वां बयान करेंगे। बग़ैर किसी तमहीद के चलते हैं किताब की तरफ। जैसे कि पिछले ऑडियो में बयान हुआ था कि बीबी के जवाब में जब बीबी वहाँ से चली गई तो उसके बाद उधर की जो शख्सियात थीं, जो हुकूमत थी, उन्होंने बीबी के लिए कौन से अल्फाज कहे। शेख जमालुद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के ख़िताब करने के बाद हुकूमत ने ख़िताब किया और अपने इस ख़िताब में नबी की बेटी के बारे में जो तौहीन आमेज़ कलमात किए। जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने ये कलमात सुने तो आपसे रहा ना गया। वो खड़ी हुई, हुकूमत से कहा कि क्या आप लोग ही हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की अजीम शख्सियत के बारे में ऐसी बातें कहने लगे हो? खुदा की कसम, वो इंसानों के दरमियान हूर हैं, वो इज्सामो अबदान के लिए रूह की मानंद हैं। क्या आप लोग नहीं जानते कि सैयद आलम आलमीन की औरतों की सैयदो सालार हैं? वो कायनात की हर खातून से ज़्यादा इज़्ज़त व अज़मत रखती हैं। वो जन्नत के जवानों के सरदारों की वालदा माजदा हैं। वो फ़ख्र मरियम हैं, उनके वालिद गिरामी अल्लाह के रसूल हैं और उनके बहिश्त के ज़रिए अल्लाह ने अपनी रिसालत की तकमील की। आखिर आप लोगों ने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और अन करीब आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी मलकूती ख़िताब के बाद वापस घर तशरीफ़ लाईं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनके इंतज़ार में थे। आप बेचैनी के साथ इस खुर्शीद जहाँ फ़रोज़ के तुलू का इंतज़ार कर रहे थे। जब सैयदा तशरीफ़ लाईं और हज़रत अमीर के पास बैठीं तो उनके हुज़ूर आपने यूँ ख़िताब फरमाया, या अली इब्ने अबी तालिब, ये कौन सी राज की बात है कि आप गोशा नशीन और पर्दा नशीन होकर रह गए हैं। इत्तहाम से बचने के लिए ज़मीन गेर हो गए हैं, हालांकि आपने ऊंची उड़ान रखने वाली बड़े बड़े शाहीनों के बालों पर तोड़ दिए और अब आपके सामने इन कमज़ोरों के बालों पर की क्या हैसियत। ए अबू तालिब के अजीम फर्जंद, हुकूमत मेरे बाप के अतिया और मेरे बच्चों के वसाइले हयात को हज़म करना चाहती है। मुझसे झगड़ा किया गया, उन्होंने मेरी कोई बात तस्लीम नहीं की। अंसार ने भी अपनी मदद रोक ली, मुहाजिरीन ने भी ताल्लुकात तोड़ लिए और कौम ने चशम पोशी की। अब ना कोई दिफा करने वाला है, ना कोई रोकने वाला। मैं बड़े सब्र ज़ब्त के साथ घर से निकली थी, लेकिन बग़ैर किसी नतीजे के वापस आ गई। क्या आपने अपनी शमशीर को नयाम में रख लिया है? तो गोया आपने इन मामलात को बर्दाश्त कर लिया है। आपने इससे कबल तो बड़े बड़े भेड़ियों को फना कर दिया था, अब खाक पर बैठ गए हैं। न किसी बोलने वाले को रोकते हैं, न ज़्यादती करने वाले को दूर करते हैं। खुद मेरे पास भी कोई इख्तियार नहीं। ए काश मैं इस मुसीबत से पहले मर गई होती। अल्लाह मेरी इस गुफ्तगू को माफ़ करे, आपके अलावा कोई मददगार नहीं है। मेरे हाल पर अफसोस है, हर सुबह शाम मेरा सहारा चला गया, मेरा बाजू कमज़ोर हो गया। अब मेरी फरियाद मेरे बाबा की खिदमत में है। मेरा तकाज़ाए नुसरत भी मेरे परवरदिगार से है कि खुदाया तू इन लोगों से ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत वाला है और तू शदीद अज़ाब करने वाला है। हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने सैयद आलम का ख़िताब हमतन गोश होकर सुना। उनके क़ल्बी सुकून के लिए, उन परवरदा लम्हात को इंसानी तारीख़ में सब्त कराने के लिए आपने गुफ्तगू फरमाई। मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, ए दुख्तरे पैगम्बर, वैल आपके लिए नहीं बल्कि आपके दुश्मनों के लिए है। अपने गुस्से को रोक लीजिए। आप मुख्तारे कायनात की बेटी हैं, यादगार नबूवत हैं। मैंने दीन में कोई सुस्ती नहीं की और इम्कान भर कोई पैदा नहीं की। अगर आप सामाने मईशत चाहती हैं तो आपके रिज़्क़ का ज़ामिन परवरदिगार है। आपके रिज़्क़ का ज़ामिन अमीन है और परवरदिगार ने कि जो अजर आपके लिए फ़राहम कर रखा है वो इस माल दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर और बरतर है। और जिस रिज़्क़ से आपको महरूम कर दिया गया, आप खुदा के लिए इस पर सब्र कीजिए। जब इन बातों को हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सुना तो फरमाया, यकीनन
میرے لیے میرا خدا کافی ہے اور وہ بہترین حمایت کرنے والا ہے۔ سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ شفیع روز جزا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بستر علالت پر تھیں۔ ان کی طبیعت نہایت ہی ناساز تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اسی مرض میں اس دنیا کو چھوڑ کے بارگاہ خداوندی میں پہنچیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں مہاجرین و انصار کی خواتین عیادت کے لیے حاضر ہوئیں تو انہوں نے آپ سے مزاج پرسی کرتے ہوئے کہا تھا، اے دختر رسول، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ آپ نے حمد پروردگار کے بعد اپنے بابا پر درود بھیجا اور پھر آپ نے ان سے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار اور تمہارے مردوں سے ناراض ہوں۔ میں نے انہیں سیاسی اور اجتماعی زندگی کے نشیب و فریب میں خوب آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے۔ مجھے مایوسی ہوئی ہے، اب ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ حیف ہے کہ شمشیر اس طرح کند ہو جائے اور سنجیدگی کے بعد غیر سنجیدگی پیدا ہو جائے، سر پتھر سے ٹکرائے جائیں، نیزے شگافتہ ہو جائیں، افکار بہک جائیں، تصورات میں لغزش نمودار ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے اخروی انتظام کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے خدا کو ناراض کیا ہے۔ یقیناً یہ ذمہ داری انہی لوگوں کی گردن پر ہے اور یہ بوجھ انہی کے کندھوں پر ہے، اس بار کا آر انہی کے سر پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں، کانوں اور منہ کو کاٹ کے رکھ دیا ہے اور ان کے ابدان زخمی ہیں۔ ان لوگوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے خلافت کو مرکز رسالت، قواعد نبوت، روح الامین کے محل نزول اور دنیا اور آخرت کی منازل کے امور کے واقفین سے دور کر دیا۔ تیار ہو جائیے کہ یہی کھلا خسارہ ہے۔ آخر ان لوگوں کو امام ابو الحسن کی کون سی بات غلط محسوس ہوئی؟ یقیناً یہ لوگ ان پر اس لیے ناراض ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کی ترویج کی خاطر ہر رکاوٹ کو اپنی تلوار کی کاٹ سے دور کر دیتے تھے۔ وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہ میدان جنگ میں بے خوف ہو کر شدت سے جنگ کرتے تھے، وہ راہ عدالت میں سخت تھے، وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کسی کے غیظ و غضب کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اگر لوگ روشن راستے سے ادھر ادھر ہو جاتے اور واضح دلیل قبول کرنے سے کنارہ کش ہو جاتے تو وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے انہیں واپس صراط مستقیم پر لے آتے اور اپنی حقیقی بات میں اور انہیں نہایت ہی نرمی کے ساتھ راستے پر چلاتے کہ نہ اونٹ زخمی ہوتے، نہ مسافر کو پریشانی ہوتی، نہ سوار خستہ حال ہوتا، بلکہ انہیں صاف اور شفاف چشمے پر وار کر دیتے کہ جس کے کنارے چھلک رہے ہوں، اطراف میں کوئی کثافت نہ ہو، وہاں یہ سب کو سیراب کر کے باہر لے آتے اور خفیہ اور اعلانیہ واض و نصاحت فرماتے۔ اگر وہ خلافت حاصل کر لیتے تو نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرتے اور نہ کسی عطیہ کو اپنے لیے مخصوص کرتے، وہ صرف پیاس بجھانے اور جسمانی حرارت کے قیام کے لیے سامان حیات لیتے۔ ان کا زہد دنیا پرستوں سے نمایاں ہوتا اور لوگ سچے اور جھوٹے کو محسوس کر لیتے۔ فرمان خداوندی ہے کہ اگر اہل قریہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے راستے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی گرفت کی اور ان میں ظالم ہیں۔ ان قریب ان تک ان کے اعمال کی برائیاں پہنچ جائیں گی اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آگاہ ہو جائیے، آئیے اور سنیے، اور جب تک آپ زندہ رہیں گے دنیا کے عجائب و غرائب دیکھتے رہیے گا، اور سب سے زیادہ عجیب تو ان کے اقوال ہیں۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ان لوگوں نے کس مدرک کا سہارا لیا ہے، کس ستون پر بھروسہ کیا ہے، یہ کس دستے سے وابستہ ہیں، کس ذریت پر ظلم کر کے تسلط پیدا کیا ہے۔ یقیناً یہ بدترین رہبر، بدترین قوم ہے اور ظالموں کو اس طرح بدترین عوض ملتا ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے افضل ترین افراد کے عوض ان کے غیر کو لے لیا ہے، پشت کے بجائے دم پر ہاتھ رکھا ہے۔ پستی اس قوم کا حصہ ہے جس کا خیال یہ ہے کہ وہ بہترین اعمال انجام دے رہی ہے۔ آگاہ رہیے کہ یہ لوگ مسلح نہیں ہیں، انہیں اس حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے۔ وائے برحال قوم، کیا حق کو ہدایت کرنے والے ہی پیروی کا حقدار ہوتا ہے یا وہ جو محتاج ہدایت ہوتا ہے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ مجھے اپنی جان کی قسم فساد کا بیج بو دیا گیا ہے، اب اس کے نتیجے کے وقت کا انتظار کیجیے۔ اس کے بعد پیالے بھر بھر کر گاڑھا خون مولک زہر نوش جان کرو گے۔ اس وقت اہل باطل کو خسارے کا احساس ہوگا، آنے والی پشتوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے لوگوں نے کیا بنیادیں قائم کی ہیں۔ جاؤ اپنی دنیا میں عیش کرو اور اپنے دل کو
فتنوں سے مطمئن اور اپنے دل کو فتنون سے مطمئن کرو اور بشارت حاصل کرو کہ ان قریب کاٹنے والی تلوار اور بدترین ظالم کے حملے، ہمہ گیر ہرج مرج اور ستم گروں کا ستم سامنے آنے والا ہے جو تمہارے حصے کو انتہائی قلیل کر دے گا، تمہاری جمعیت اور جماعت کو کاٹ کر پھینک دے گا۔ وہ وقت تمہارے لیے مقام حسرت ہوگا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں کہ کیا ہم تمہیں ازراہ جبر و اکراہ اس امر پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ یہاں سوید کا بیان ہے کہ ان خواتین نے اس پیغام کو اپنے مردوں تک پہنچایا تو مہاجرین و انصار کی ایک جماعت معذرت کے لیے حاضر ہو کے کہنے لگی، اے سیدۃ النساء العالمین، اگر ابو الحسن نے بیعت تمام ہونے اور عہد کے پختہ ہونے سے قبل ان باتوں کا ذکر کر دیا ہوتا تو ہم انہیں چھوڑ کر کسی طرف نہ جاتے۔ ان کی بات سن کر آپ نے کہا کہ اس بات کو جانے دیجیے اور دور چلے جائیے۔ اب اتمام حجت کے بعد کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، تقصیر کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ رسم روزگار تو یہ ہے کہ جب عیادت کنندہ بیمار مریض کے قریب آتا ہے تو وہ اس کی صحت اور سلامتی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بیمار اسے اپنی صحت اور بیماری کا حال دیتا ہے، اب اس کا کیا حال ہے، تندرستی ہو رہی ہے یا بیماری کا غلبہ ہے۔ لیکن یہاں کیفیت کچھ اور ہے۔ جب مدینے کی خواتین نے دختر نبی سے ان کی بیماری کے متعلق پوچھا تو اس پیکر علم و دانش دختر پیغمبر نے اپنے جسم و جان کی بیماری اور سلامتی کے بارے میں کچھ نہ فرمایا، بلکہ آپ نے اپنے قلبی تکلیف اور اسلامی معاشرے کے درد اور رنج پر گفتگو کی، کیونکہ ان امور پر گفتگو اولیٰ اور اوجب تھی، کیونکہ یہی حالات ہی ان کے مرض کے اسباب ہیں۔ رحلت پیغمبر کے بعد خاندان وحی پر جو گزری، انہی احوال کے پیش نظر ان کی تندرستی مرض میں تبدیل ہوگی۔ انہی احوال نے آپ کی عافیت اور صحت چھین لی، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے سبب پر بات کی جائے، پھر سبب پر علت کا علم، پہلے علت پر معلول۔ اسی لیے سیدہ عالم نے مدینے کی عورتوں کو وہ جواب دیا کہ جو حالات کے تقاضے میں مطابق تھا۔ خاتون قیامت امت کو یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ اگر امور امت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتے تو ہر طرف سعادت اور نیک بختی کا راج ہوتا، زمین و زمن پر اللہ کی برکات کا نزول ہوتا، عدل و انصاف کا نظام ہوتا، تہذیب و تمدن کی حکمرانی ہوتی، نعمات و ثمرات کی فراوانی ہوتی، سکھ اور سکون کا دور دورہ ہوتا، امن و آشتی کے بادلوں کا سایہ ہوتا، اطمینان و حریت کے چشمے ابلتے، کھیت و کھلیان سرسبز و شاداب ہوتے، انسانوں کو دنیاوی اور اخروی اور ابدی سعادتیں نصیب ہوتی۔ مہاجرین و انصار پر اتمام حجت۔ مناسب تو یہ تھا کہ ہم اس بحث کو اس خطبے سے قبل بیان کرتے کہ جو خطبہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عیادت کرنے والی خواتین سے کہا تھا۔ جناب فاطمۃ الزہرا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، آپ اپنے حقوق کے لیے اپنے شوہر اور اپنے دونوں شہزادوں کے ہمراہ صحابہ کرام کے گھروں میں بھی تشریف لے گئیں۔ انہی احوال کے پیش نظر امام علی، امام حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ 40 صبح اور شام صحاباؤں کے گھروں کی طرف جاتے رہے کہ جب سیدہ عالم اپنے بابا کے کسی صحابی کے گھر میں تشریف لے جاتی تو فرماتی، اے مہاجر و انصار، اللہ اور اس کی بیٹی کی دختر کی نصرت کیجیے۔ کل جب تم لوگوں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی تو وہ بیعت اس لیے تھی کہ تم نے رسول اللہ کے خاندان کے حقوق کی محافظت کرنا تھی اور ان کا دفاع کرنا تھا۔ اب اٹھیے اور جو عہد و پیمان رسول اللہ سے کیے تھے اسے نبھائیں۔ اس وقت تک ہمارے حقوق پامال کر دیے گئے ہیں اور ہماری نصرت کیجیے۔ جی ہاں، ان لوگوں نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور ان کی اہل بیت کی کوئی مدد نہ کی۔ سیدہ عالم مہاجرین و انصار پر اتمام حجت کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کے گھر تشریف لے گئیں اور انہوں نے ان کو فرمایا، اے معاذ ابن جبل، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری نصرت کیجیے۔ آپ نے رسول اللہ کی بیعت اس لیے کی تھی کہ آپ ان کی اور ان کی ذریت کی اس طرح مدد کریں جس طرح آپ اپنے حق اور اپنی ذریت کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ میری ملکیت پر قبضہ کر لیا گیا ہے، میرے عامل کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ معاذ ابن جبل نے آپ سے کہا کہ کیا میرے بغیر کوئی اور نہیں کہ جو آپ کی مدد کرے؟ تو بطول عذرا نے فرمایا کہ نہیں، میری کسی نے نصرت نہیں کی۔ معاذ نے کہا کہ میری نصرت سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ سن کر خاتون جنت نے معاذ کے گھر کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، اب میں زندگی بھر آپ سے کوئی گفتگو نہیں کروں گی۔
اس دوران معاذ کا بیٹا اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ پیغمبر خدا کی دختر نے آپ سے کون سی بات کہی؟ تو معاذ نے کہا کہ وہ میرے پاس اس لیے آئی تھیں کہ حکومت نے ان کی جاگیر فدق پہ قبضہ کیا ہے، اس معاملے میں ہم ان کی مدد کریں۔ تو معاذ کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیا جواب دیا؟ معاذ نے کہا بات روشن ہے، میں نے انہیں کہا ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ معاذ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ نے ان کی نصرت سے انکار کیا؟ معاذ نے کہا ہاں میں نے انکار کیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ دختر پیغمبر نے چلتے وقت آپ سے کچھ کہا تھا؟ معاذ نے کہا ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر آپ سے گفتگو نہیں کروں گی یہاں تک کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر معاذ کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تو پھر میں بھی آپ سے زندگی بھر کوئی بات نہیں کروں گا۔ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامت والسیاست میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سواری پر سوار کر کے رات کو انصار کے گھروں کی طرف گئے، ان سے نصرت طلب کی۔ ان لوگوں نے دختر نبی سے کہا کہ اب ہم لوگ بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کے شوہر اور ابن اس سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ان کی بیعت کرتے۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ کیا میرے لیے ممکن تھا کہ میں پیغمبر کو بغیر کفن دفن کے چھوڑ دیتا اور حکومت اور سلطنت کے لیے لوگوں سے جھگڑا کرنے مصروف ہو جاتا؟ حضرت سیدہ زہرا نساء العالمین نے کہا کہ جو کچھ ابو الحسن کے لیے ضروری تھا انہوں نے اسے انجام دیا، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا اللہ ہی ان سے حساب لینے والا ہے۔ اب ہم بات کریں گے بیت الاحزان کی۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ کی دختر اپنے بابا کی رحلت کے سوگ میں گریہ کریں اور لوگ ان کے گریے کو اپنے سکون اور آرام میں خلل جانیں۔ کیا ایک عورت کے جو اپنے گھر میں بیٹھی رہے اس کا رونا لوگوں کے سکون کے سلب کا سبب ہوتا ہے، ان کا اضطراب بڑھتا ہے، اس سے ان کے سکھ چین میں خلل آتا ہے؟ لیکن اس مقام پر ہم اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے عظیم بابا کی فراق میں دن رات صبح و شام گریہ کناں تھیں۔ وہ شخصیت رسول اعظم کی دختر تھیں۔ وہ اپنے بابا کی جانسوز رحلت میں سوگوار تھیں، صبح شام اس ذات کو روتی تھیں۔ وہ اللہ کے آخری رسول تھے، وہ صرف رسول نہیں بلکہ سید الرسل تھے، انہی پر اللہ نے کتاب نازل کی تھی۔ نہایت ہی افسوس سے نقل کرنا پڑتا ہے کہ مدینہ منورہ کے کچھ شیوخ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ علی جان، بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی دختر شب و روز سوگوار اور گریہ کناں ہیں، ان کے مسلسل رونے سے ہمارا سکھ چین جاتا ہے، ہماری استراحت اور راتوں کی نیند ختم ہو رہی ہے، علاوہ ازیں کام کاج کے لحاظ سے ہمارے دن بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں آئے کہ آپ نبی کی دختر سے کہیں کہ وہ دن کو روئیں یا رات کو روئیں تاکہ ہم آرام اور سکون کر سکیں۔ انہی اسباب کے پیش نظر مولا علی علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے باہر ایک گھر بنایا کہ جسے بیت الاحزان کا نام دیا۔ جب صبح ہوتی تو دختر نبی اپنے دونوں شہزادوں کے ہمراہ گریہ صورت میں بیت الحزن کی طرف تشریف لے جاتی اور آپ غروب آفتاب تک آنسو بہاتی رہتی۔ غروب آفتاب کے وقت مولا علی علیہ السلام انہیں اور اپنے دونوں شہزادوں کو واپس گھر لے آتے۔ سید عالم اور آخری ایام، ان کے مصائب و آلام پر قلوب افسردہ ہیں، ان کے شکوہ بار شباب پر افسوس ہے، ان کے مصائب و آلام پر افسوس ہے، ان کے شعلہ ور اور پرغم دل پر افسوس، ان کے شکستہ پہلو پر افسوس، ہائے اوج شباب اور بستر بیماری۔ سید عالم کو ناتوانیوں نے گھیر لیا تھا، آپ کی جوانی پر مصائب و آلام نے ہجوم کر لیا تھا۔ رحلت پیغمبر کے بعد پیدا ہونے والی سیاست نے ان کی ہر خوشی اور مسرت چھین لی تھی۔ آپ کی ذو افشاں چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی، ہر قسم کے علاج اور دوا سے بے نیاز ہو چکی تھی، اس فانی اور تیرہ و تاریک دنیا سے بیزار ہو چکی تھی۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے سنا کہ جب میری والدہ گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا صاحب فراش ہوئیں، انہوں نے میرے بابا امیر المومنین سے وصیت کی کہ وہ ان کے مرض کو مخفی رکھیں، کسی کو مطلع نہ کریں، اور آپ نے ان کی وصیت پر عمل کیا، کسی کو اطلاع نہ دی۔ آپ خود ان کی عیادت کرتے تھے اور اقربا میں سے صرف حضرت۔ اس حدیث سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے کہ رحلت سرتاج انبیاء کے بعد حالات نے کچھ اس طرح پلٹا کھایا کہ سید الانبیاء کی دختر اس معاشرے میں زندگی بسر کرنا بھاری ہو گیا۔ دن بدن آپ کے کرب و الم میں اضافہ ہونے لگا جس سے آپ کا قلب مبارک زخمی تھا۔ یہی وہ اسباب تھے کہ جن کی بنا پر بذات رسول نے اپنی تیمارداری کے لیے صرف اپنے شوہر نامدار کا انتخاب کیا۔
یہ کوئی نہیں جانتا کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کی عیادت اور ان کی تیمارداری کس طرح کی۔ کیا انہوں نے ان کے لیے ایسی غذا تیار کی کہ جو ایک مریض کے لیے کی جاتی ہے؟ مولا نے امور خانہ داری کس طرح نبھائے؟ یہ خاندان وحی کے خانہ اقدس کی بات ہے۔ گھر والے ہی خوب جانتے ہیں، گھر سے باہر والوں کا کچھ کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان تمام حالات میں حضرت اسماء بنت امیس کو بطول عذرا کی عیادت میں شرف تعاون حاصل رہا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ ایک دن بعزت رسول نے حضرت اسماء سے بات کی۔ شیخ طوسی نے بھی تہذیب میں روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ سیدہ عالم نے اسماء سے کہا کہ اب میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میرے جسم کو چھپا دے، اس طرح میرا بدن لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے۔ جناب اسماء نے کہا کہ جی ہاں، جن دنوں میں ملک حبشہ میں تھی، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ لکڑی کا تابوت بناتے ہیں، میت کو اس تابوت کے اندر لٹا دیتے ہیں، کپڑا ڈالتے ہیں۔ کیا وہ تابوت آپ کو بنا کر دکھاؤں؟ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ کی اجازت پر ایسا تابوت بنا دیں گے۔ خداوند تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے۔ سیدہ عالم نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے تابوت بنایا اور پھر اس پہ کپڑا ڈال دیا۔ خاتون جنت نے کہا کہ میرے لیے اس طرح کا تابوت بنانا اور میرے بدن کو اس میں چھپا دینا۔ خدا تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ حالانکہ سیدہ نساء العالمین نے اپنے مرض کو مخفی رکھنے کی کوشش کی اور اس امر کی سفارش بھی کی کہ ان کے مرض کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، لیکن آپ کی بیماری کی خبر پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی تھی۔ رحلت پیغمبر کا صدمہ آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کے فراق میں مسلسل رونے سے آپ کا مبارک بدن گھل کے رہ گیا تھا۔ وہ حادثہ یہ جو آپ کے لیے ناقابل فراموش تھا، جب لوگوں نے آپ کے دروازے پر ہجوم کیا، آپ اپنے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک بیرونی خلف اشار سے دروازہ کھلا اور آپ دیوار اور دروازے کے درمیان میں آ گئیں، کہ جس سے آپ کا پہلو زخمی ہوا اور آپ کے بچے کا سخت ہوا۔ اس دردناک واقعے کے بعد آپ کے جسم میں اطہر پر کوڑے برسائے گئے۔ یہ وہ تمام اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے آپ صاحب فراش رہ کر اس دنیا سے رحلت کر کے بارگاہ خداوندی میں جا پہنچی۔ حکومتی افراد کے بارے میں رسول اللہ کی بیٹی کی ناراضگی کی بات ہر جگہ پھیل چکی تھی، لیکن ان لوگوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو حقائق سے آگاہی ہونے لگی اور ان کے قلوب میں حکومت کے لیے وہ جگہ نہ رہی کہ جو پہلے تھی۔ جب ان کیفیات کو حکومت نے دیکھا تو اسے خیال آیا کہ وہ رسول اللہ کی دختر کے پاس جا کر معذرت پیش کریں اور جو کچھ اس نے دختر پیغمبر کے حق میں کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے۔ انہوں نے اس امر میں خوب غور و خوض کیا۔ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی دختر کو ناراض کیا، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ لوگ سیدہ نساء العالمین کے دروازے پر آئے، ان کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیدہ زہرا نے ان کو آنے کی اجازت نہ دی۔ آخر میں امیر المومنین کے پاس آئے اور ان سے بات کی اور وہ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ جب وہ سیدہ عالم کے قریب آئے تو انہوں نے اپنا رخ انور دیوار کی طرف کر لیا اور ان لوگوں نے سلام کیا۔ خاتون جنت نے انہیں سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ ان میں سے ایک دوست نے یوں بات کی، اے حبیبہ رسول خدا کی قسم رسول اللہ کے قریبی مجھے اپنے قریبوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کی ذات مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز ہے۔ جس دن آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اے کاش کہ میں اس دن مر جاؤں۔ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کے حقوق کو نہیں جانتا، آپ کی قدر و منزلت سے واقف نہیں؟ کیا میں آپ کے ان حقوق کو کہ جو آپ کو آپ کے بابا سے ملے ہیں انہیں آپ سے روک سکتا ہوں؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے والد سے سنا تھا کہ ہم پیغمبروں کا گروہ اپنی رحلت کے بعد اپنی کوئی میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ سیدہ عالم نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتی ہوں، اسے پہچانیے اور اس پر عمل کریں۔ ان دونوں صاحبان نے کہا جی ہاں، آپ بیان کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں آپ دونوں کو قسم دیتی ہوں، کیا آپ نے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کی خوشی میری خوشنودی ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ جس کسی نے میری بیٹی فاطمہ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس کسی نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔
ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے ملائکہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے ناراض کیا ہے، مجھے خوش نہیں رکھا۔ جب میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گی تو ان کی بارگاہ میں تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں رسول کی ناراضگی اور اے فاطمہ آپ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر وہ زور زور سے رونے لگے، اس قدر کے قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جائے، اور اس حال میں جناب فاطمہ ان سے کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنی ہر نماز میں آپ پر نفرین نثار کرتی رہوں گی۔ وہ گریہ کناں صورت میں ان کے گھر سے باہر آئے تو ان کے دونوں طرف داروں نے انہیں گھیر لیا۔ صاحب نے لوگوں سے کہا کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی رات کو اپنی زوجہ کے ہمراہ شب بسر کرتا ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ خوشی اور مسرت کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جن مصائب و آلام میں میں گھر چکا ہوں کسی کو پرواہ نہیں ہے، مجھے تمہاری بیعت کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی بیعت مجھ سے واپس لے لیجئے۔ حضرت محدث قمی فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں چلے گئے تو حضرت سیدہ زہرا نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو تسلیم ہوگی؟ امام نے کہا جی ہاں فرمائیے، دل و جان سے قبول کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ یہ لوگ مجھ پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی میری قبر پر آئیں۔ اب یہاں میں سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سیدہ عالم کے حضور اس طرح کی رونے کی ان کو ضرورت نہ تھی۔ وہ اگر صرف بنت پیغمبر کے جو حقوق انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے وہ واپس کر دیتے، وہ جاگیریں ان کے حوالے کر دیتے تو بات یہیں پر ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدہ زہرا کے پاس ان کے آنے کا مقصد کچھ یہ تھا کہ حکومتی فشار سے ان کی رضا و خوشنودی حاصل کر لی جائے۔ جب سیدہ طاہرہ صاحب فراش ہوئیں تو حضرت ام سلمہ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر حاضر ہوئیں۔ آپ نے رسول اللہ کی دختر کی خدمت میں عرض کی، اے دختر گرامی پیغمبر، اس رنج و اندوہ میں رات کیسے بسر ہوئی؟ شہزادی نے کہا کہ میں نے درد و رنج و الم کے ساتھ صبح کی ہے، در حالانکہ خورشید رسالت غروب ہو چکا ہے۔ ان کے وصی پر مظالم ڈھائے گئے، خدا کی قسم امیر حریت پر ہجوم کر دیا گیا، ان کے امامت کے حق کو خلاف فرمان خدا اور خلاف فرمان رسول دوسروں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ بدر کے کینوس اور جنگ احد کے انتقام کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، حضرت ام سلمہ رسول اللہ کی وہ زوجہ ہیں کہ جو ان کی دختر کی عیادت اور تیمارداری کے لیے ان کے پاس آئی تھیں۔ جب جناب سیدہ کا آخر دن تھا تو حضرت عائشہ بنت طلحہ آپ کی عیادت کے لیے آئیں۔ آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ دختر فرزانہ نے کہا کیا آپ مجھ سے میری تلخ رودات کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ یہ دکھ بھری داستان تو ہر طرف پھیل چکی ہے۔ علی علم و دانش، ایمان و عمل، شجاعت و جہاد میں تمام لوگوں پر سبقت رکھتے ہیں، کوئی آدمی ان کی صفات سے متصف نہ تھا، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کے خلاف اپنے قلوب میں کینہ رکھا، اور جب رسول کی رحلت ہوئی تو ان لوگوں نے صورت دکھائی، میرے املاک پہ قبضہ کیا۔ رسول نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے فدق مجھے عطا کی تھی، ان لوگوں نے میرے حقوق مجھ سے روک لیے، میں نے اپنی اس ملکیت کو قیامت کے دن قرب خداوندی کا سرمایہ قرار دے دیا ہے، میری ملکیت کو کھانے والوں کا انجام برا ہوگا۔ حضرت عباس اور عیادت بعزت رسول۔ جب بی بی کی صاحب فراش ہوئیں اور طبیعت ناساز ہوئی تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس جناب امیر کے گھر کے دروازے پر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حالت نازک ہے، ان کا دیدار ممکن نہیں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھر کی طرف گئے۔ انہوں نے حضرت امیر کی طرف پیغام بھیجا کہ اے فرزند رشید برادر علی جان، خدا گواہ ہے کہ جب مجھے رسول اللہ کی بیٹی کی طبیعت ناسازی کا علم ہوا تو مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جنہوں نے میرے اعصاب کو درہم برہم کر دیا۔ یہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جسے اس نے برگزیدہ کیا اور گرامی رکھا اور پروردگار کی بارگاہ میں رسول اللہ کے بعد ان کے قرب کو عطا کیا۔ میں آپ پہ قربان جاؤں، اگر حالات کچھ اس قدر ہیں اور سیدہ عالم اس دنیا سے کوچ کرنے والی ہیں تو مجھے اجازت دے کہ میں مہاجرین و انصار کو ان پر نماز پڑھنے کے لیے جمع کروں تاکہ وہ اس عمل کے ذریعے بے پناہ اجر سے ماجور ہوں اور اس میں اللہ کے دین کی عظمت کا مظاہرہ ہو۔ مولا علی نے ان کو جواب دیا، اے میرے چچا جان، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعزت رسول نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی رحلت کی امر کو مخفی رکھوں۔ حضرت بطول
کی زندگی کا آخری دن تھا۔ آپ اپنے سادہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ کمزوری اور درد و رنج نے آپ کے مبارک جسم کو گھیر رکھا تھا کہ اتنے میں آپ کو نیند آ گئی اور آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ سے فرمایا، اے میری دختر فاطمہ جان، میری طرف جلدی آئیے کہ میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ فاطمہ نے کہا، بابا جان، خدا کی قسم میں آپ کے دیدار کے لیے آپ سے زیادہ بےتاب ہوں۔ رسول نے کہا، فاطمہ جان، مبارک ہو کہ آج رات آپ میرے پاس ہوں گی۔ اس دوران حضرت امیر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی زوجہ عزیز اپنے بستر کو چھوڑ کے امور خانہ داری کر رہی ہیں۔ آپ نے فوراً ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو زحمت دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے ہیں، انہیں نہلایا ہے، عنقریب ان کی ماں اس دنیا سے چلی جائے گی۔ حضرت امیر نے پوچھا کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو اپنی رحلت کا کیسے پتہ چلا؟ بقول معظمہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ جی ہاں، آپ نے اپنی رحلت کی اس خبر سے آگاہ کیا کہ جو ناقابل تردید تھی۔ جب آپ گھریلو امور سے فارغ ہوئیں تو مولا علی کے پاس تشریف لائیں اور کہا، اے میرے چچا کے عظیم فرزند، میں آج اس دنیا سے کوچ کرنے والی ہوں۔ لمحہ بلمحہ اپنی منزل کے قریب ہو رہی ہوں۔ اب میں جو کچھ کہوں وہ میری وصیت ہوگی، اس کی تعمیل آپ کے ذمہ ہے۔ مولا نے کہا کہ جو کچھ فرمانا چاہتی ہیں فرمائیں۔ جو امیر بقول معظمہ کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس وقت جو لوگ ہم حجرے میں تھے ان سب کو باہر جانے کا کہہ دیا گیا تاکہ ان کی زوجہ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ بیان کریں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، اے میرے چچا کے گراں قدر فرزند، آپ نے مجھے اپنی تمام زندگی میں راست کو پسندیدہ کردار اور امانت دار پایا ہے۔ آپ نے اس پسندیدہ روش سے مجھے کبھی دور نہیں دیکھا، کیا ایسی بات ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، مجھے خدا کی قسم آپ سید الانبیاء کی دختر فرزانہ ہیں، بھلائیوں اور نیکیوں میں سب سے بڑھ کر ہیں، تقوی اور اخلاص میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، سب سے زیادہ محترم اور مکرم ہے۔ فاطمہ جان، آپ کی جدائی مجھ پر گراں ہے، لیکن یہ قانون آفرینش ہے، اس سے گریز نہیں۔ خدا کی قسم آپ کی رحلت و شہادت میرے لیے رسول اللہ کی جاسوس رحلت کی تجدید کر دے گی۔ آپ کا فقدان و فراق رسول کے ہجر و فراق سے گراں تر ہے، بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری باز گشت اسی کی طرف ہے۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ جو بہت زیادہ دردناک اور المناک ہے، یہ اتنی عظیم مصیبت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں ہے۔ اس کے بعد کائنات کی ان دو عظیم شخصیتوں نے رونا شروع کیا۔ اس دوران میں حضرت امیر نے سید نساء العالمین کا مبارک سر اپنے سینے پہ رکھا اور کہا، آپ وصیت پر فرمائیں، آپ مجھے ایفائے وصیت میں ہر صورت وفادار پائیں گی۔ سیدہ عالم نے کہا، خداوند تعالیٰ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ اے میرے چچا کے بیٹے، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ آپ میرے بعد امامہ سے عقد کریں۔ وہ میری اولاد پر میری ہی طرح مہربان ہیں، کیونکہ مردوں کو ہر صورت میں عورتوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیے انہیں میرے جنازے پر نہ لانا، وہ میرے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ جب لوگ رات کو سو جائیں تو مجھے اس وقت دفن کرنا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کرے مجھے کپڑے کے نیچے یا میرے پیراہن میں مجھے غسل دینا، کیونکہ میرا بدن پاک اور پاکیزہ ہے۔ مجھے رسول کے باقی ماندہ حنوط سے حنوط کرنا، میری نماز جنازہ میں صرف ان لوگوں کو شریک کرنا کہ جو ہمارے اہل بیت سے بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، نہ دن کو، خفیہ دفن کرنا، ظاہراً دفن نہ کرنا، میری قبر کو چھپا دینا، جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اے میرے چچا کے فرزند، میں خوب جانتی ہوں میرے بعد آپ کو ہر صورت کسی عورت سے عقد کرنا ہوگا۔ اگر آپ کسی عورت سے عقد کر لیں، ایک دن اور رات اس کے ساتھ رہیں اور دوسرا دن اور رات میری اولاد کے ساتھ۔ اس کے بعد بی بی نے چند اشعار پڑھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خاتون جنت کی رحلت کا وقت قریب آیا، آپ رونے لگیں۔ حضرت امیر نے پوچھا، اے دختر پیغمبر، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بعد آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں سب ہیچ ہے۔ خاتون جنت اپنے تمام ضروری امور سے فراغت کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر اپنے بستر پر آرام پذیر ہوئیں۔ اس دوران آپ نے اپنے دونوں نازنین ہاتھوں کو اپنے رخساروں کے نیچے رکھ دیا۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی دونوں شہزادیوں زینب و ام کلثوم کو بنو ہاشم کی کسی خاتون کے ہاں بھیجا تاکہ وہ اپنی ماں کی روح کی پرواز کو نہ دیکھ سکیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اور حسنین شریفین گھر پر تشریف فرما نہیں تھے، شاید ان کا گھر سے باہر رہنا کسی امر کی اتباع ہو۔ البتہ حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت فضہ موجود تھی۔ بعثت رسول کی زندگی کا یہ آخری لمحہ، آپ کی ملکوتی روح کے پرواز کے لمحات بالکل قریب ہے کہ اچانک آپ کے سامنے مادی حجابات اٹھ گئے۔ سیدہ نساء العالمین نے اپنی متفکرانہ نگاہوں کو اپنے اطراف میں دوڑانا شروع کیا۔ آخر آپ کی نگاہیں سامنے کو اٹھیں اور فرمایا، فرشتہ وحی حضرت جبرائیل پر سلام، اللہ کے رسول پر سلام۔ اے میرے اللہ مجھے اپنے رسول کی ہمراہی عطا فرما، اے میرے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنے جوار سلامتی و امنیت میں جگہ عطا کر۔ اس دوران آپ نے حضرت اسماء اور فضہ دونوں سے خطاب کیا کہ کیا جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں آپ بھی دیکھ رہی ہیں؟ ان دونوں نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ گروہ در گروہ آسمانی ملائکہ ہیں، انہی کے ہمراہ حضرت جبرائیل اور میرے والد گرامی رسول اللہ ہے۔ وہ مجھ سے فرما رہے ہیں، اے میری دختر جلد میرے پاس آئیے، یہاں آپ کے لیے وہ نعمات، وہ مقامات ہیں کہ جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر اور پسندیدہ تر ہیں۔ اس دوران آپ نے اپنی ملکوتی آنکھیں کھولیں اور کہا، اے اللہ کے حکم پر انسانوں کی ارواح کو قبض کرنے والے، میرا تجھ پہ سلام، میری روح جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو، اس دوران مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ پھر آپ نے کہا، اے میرے پروردگار میں آپ کی طرف آ رہی ہوں نہ کہ نار کی طرف۔ پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پھیلا دیا۔ اس دوران آپ کی ملکوتی روح عالم ملکوت کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت اسماء نے اپنے گریبان چاک کر کے اپنے آپ کو خاتون جنت کے مقدس پیکر پہ گرا دیا، ان کے چہرے پر بوسوں کی بارش کی، کہا، فاطمہ جان جس وقت آپ اپنے والد کی بارگاہ میں جانا تو میرا انہیں سلام کہنا۔ اسی دوران سرداران جنت امام حسن و حسین گھر پہ تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی والدہ کو قبلہ کی طرف سوتے ہوئے دیکھا تو اسماء سے پوچھا کہ ہماری والدہ اس سے قبل اس وقت کبھی نہیں سوئی، اب وہ کیوں خاموش ہے؟ اسماء نے کہا، اے شہزادے آپ کی مہربان ماں نیند میں نہیں بلکہ وہ اس جہان سے رخصت ہو چکی ہیں۔ امام حسن نے دردناک اور ہولناک خبر سنی تو اپنے آپ کو والدہ کے پاکیزہ پیکر پہ گرایا، ان کے پاؤں کے بوسے لیے اور روتے ہوئے کہا، جانے مادر اس سے قبل کہ میری روح میرے بدن سے نکلے مجھ سے بات کریں۔ اسی طرح چھوٹے شہزادے امام حسین نے بھی روتے ہوئے اپنی ماں کے پاؤں کے بوسے لیے کہا، میری ماں۔ حضرت اسماء نے شہزادوں سے کہا، اپنے والد کے پاس جائیں اور اپنی والدہ کی رحلت کی خبر دیں۔ دونوں شہزادے روتے ہوئے گھر سے آئے اور مسجد کے قریب گئے اور جناب امیر نے یہ دردناک خبر سنی تو اپنے مبارک سر کو جھکا کے کہا، اے دختر سرفراز، اس دردناک مصیبت کے بعد میں اپنے قلب کو کس طرح سکون دوں؟ امام اپنے دونوں فرزندوں کے ہمراہ گھر میں تشریف لائے۔ حضرت اسماء جناب سیدہ پر رو رہی تھیں۔ جس وقت امیر کی بعزت رسول کے پیکر اقدس پہ نگاہ پڑی، آپ نے اپنے امامے کو سر سے زمین پر اتار پھینکا، اپنی ابا اتار کے زمین پہ ڈالی، رسول کی دختر پر اپنی آہ و بکا بلند کی، شدت کے ساتھ روتے رہے۔ پھر آپ نے بعزت رسول کے خودافشاں چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہاں ایک نوشتہ ملا اور وہ تھا کہ علی جان، میں پیغمبر کی دختر فاطمہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری تزویج آپ سے کی، میں اس دنیا میں آپ کے ہمراہ رہی، اس طرح آخرت میں بھی آپ کے ہمراہ رہوں گی۔ آپ مجھ پر میرے غیر سے اولویت رکھتے ہیں، مجھے رات کے وقت غسل دینا، مجھے حنوط خود کرنا، شب کے پردے میں کفن دینا، مجھ پہ نماز پڑھنا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، کسی کو میری رحلت کی اطلاع نہ کرنا، میں آپ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ جب دختر رسول اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو مدینہ اپنے طول و عرض میں حیران و سرگردان تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر طرف نالے فریاد تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک ایک دفعہ پھر رسول اللہ کی جانسوز رحلت کا نقشہ سامنے آ گیا تھا۔ اہل مدینہ شدت کے ساتھ انتظار میں تھے کہ کس وقت سید الانبیاء کی دختر کا جنازہ اٹھتا ہے اور وہ شرکت کریں۔ اس دوران حضرت امیر نے حضرت ابو ذر غفاری کو حکم دیا۔ ایک اور قول ہے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ اب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جائیں کہ ابھی رسول اللہ کی دختر کی نماز جنازہ کو دیر ہے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ یہ لوگ رات کی تاریکی میں دفن کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے جنازے میں شرکت نہ کر سکیں۔
بہرحال جب لوگوں نے اعلان سنا تو سبھی منتشر ہونے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی بیٹی کا جنازہ صبح کو اٹھے گا، حالانکہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رحلت عصر کی نماز کے بعد ہوئی تھی یا رات کے پہلے حصے میں ہوئی تھی۔ جب رات کا پہلا حصہ گزر گیا، ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ اس وقت حضرت امیر علیہ السلام اٹھے تاکہ وصیتوں کو پورا کر سکیں۔ آپ نے ان کے غسل کے مقدمات پورے کیے کیونکہ ان کے لباس میں ہی غسل دینا تھا۔ جناب اسما نے آپ کا بھرپور اس میں ساتھ دیا۔ آپ پانی بھر کے حضرت امیر کے حوالے کرتی اور حضرت امیر اس پانی سے دختر نبی کو غسل دیتے۔ حضرت امام علی نے بعد از غسل ان کے پیکر پاک کو اٹھایا اور جامہ آخرت پہنانا شروع کیا۔ اس دوران آپ نے ان کے جسم کو اس کپڑے سے خشک کیا کہ جس کپڑے سے آپ نے رسول اللہ کے مبارک پیکر کو خشک کیا تھا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کو کیوں خود کفن دیا؟ میرے خیال میں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے اکیلے اس لیے کفن دیا کیونکہ ان کی وصیت تھی، اور دوسرا اس لیے عصمت و طہارت کے پیش نظر کیونکہ بطول معظمہ معصومہ تھی۔ ایک معصوم ہی معصوم کو غسل و تکفین دے سکتا ہے، غیر معصوم ایک خطا کار انسان معصوم کی غسل و تدفینوں میں مدد نہیں کر سکتا۔ معصوم کے واجبات میں سے ہے کہ وہ تطہیر کے عمل کو خود انجام دے۔ جس وقت خاتون جنت کو لباس آخرت پہنائے جانے کے مراحل تکمیل پر پہنچے تو اس وقت امیر کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی نگاہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یتیم بچوں پر پڑیں کہ وہ اپنی مہربان اور شفیق ماں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا، حسن جانم، حسین عزیزم، میری بہادر بیٹی زینب، میری دختر ارجمن ام کلثوم، آئیے اور اپنی ماں کو ودا کریں، انہیں خدا حافظ کریں، ان کی زیارت کریں کیونکہ یہ جدائی آن پہنچی ہے، پھر جب خدا چاہے گا اس کی بارگاہ میں اس کی جنت میں دیدار ہوگا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے اور بیٹیاں سبھی غم و الم میں ڈوبے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ آہو بکا کر رہے تھے، اپنے بہنے والے آنسوؤں کو اپنی والدہ کے کفن سے صاف کر رہے تھے۔ ان لمحات میں ایک عجیب و غریب رودات نے جنم لیا۔ حضرت امیر علیہ السلام بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت گریے میں مشغول تھے۔ اس بیان میں کوئی حرج نہیں کہ آسمانی مخلوق میں سے کسی کی آواز مولا علی علیہ السلام کے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ علی جان اپنے ان دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ کے پیکر پاک سے فوراً جدا کریں۔ اس دردناک منظر نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا ان کا حبیب اپنی اس حبیبہ پر اپنی رحمتیں نازل کرنے کے شوق اور اشتیاق میں ہے۔ یہ آواز سن کر مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ کے پاکیزہ پیکر سے جدا کیا، حالانکہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ جب تدفین کے مراحل آئے تو جن لوگوں کو نماز جنازہ میں اجازت تھی وہ رات کی تاریکی میں حاضر ہوئے۔ ان خوش قسمت لوگوں کے اسماء ہیں: حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار یاسر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت فضیل بن عباس، حضرت عقیل، حضرت زبیر، حضرت بریدہ اور بنو ہاشم کے کچھ افراد نے اس ملکوتی جنازے میں شرکت کی تھی۔ حضرت امیر علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ان تمام مراحل کو مخفی رکھا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب بی بی کو لحد میں اتارا تو آپ نے کہا، اے زمین، اے تراب، اے تربت، پاک بعزت رسول، میں عظیم الشان امانت کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ رسول اعظم کی دختر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گھڑی حضرت امیر جن حالات سے دوچار تھے، نہ عقل کی استطاعت اور قدرت ہے کہ اس کا ادراک کر سکے، اور نہ ہی قلم میں کوئی توانائی اور قوت ہے کہ اس کو تحریر میں لا سکے۔ آخر کار مصائب اور آلام کی رات ختم ہوئی، افق سے صبح نمودار ہوئی تو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تاکہ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اس دوران ان لوگوں نے لرزا دینے والی خبر سنی کہ رسول اللہ کی بیٹی گزشتہ رات مخفیانہ صورت میں دفن کر دی گئی ہیں۔ ادھر مولا علی علیہ السلام نے مدینے کی قبرستان جنت البقیع میں 7 یا اس سے بھی زیادہ قبریں بنائیں، یہی جنت البقیع کہ جس میں اس دن سے لے کر آج تک اہل مدینہ اپنے مردوں کو دفن کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ بقیع کی طرف بڑھے تاکہ رسول اللہ کی بیٹی کی تربت کو تلاش کریں، لیکن یہ معاملہ ان پر مشکل ہو گیا، انہیں سیدہ نساء العالمین کی حقیقی قبر نہ مل سکی۔
یہ سننا تھا کہ لوگوں کی وہاں پر چیخیں نکل پڑیں، سب نالہ و فریاد کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت مقداد کی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کی دختر کو گزشتہ رات دفن کیا۔ ان دونوں کی گفتگو کو سننے والے تیسرے آدمی نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ وہ لوگ مخفیانہ دفن کریں گے؟ تو حضرت مقداد نے کہا کہ سید الانبیاء کی بیٹی کی وصیت یہی تھی۔ وہ آدمی حضرت مقداد کو مارنے لگا۔ اس دوران لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور حضرت مقداد کو چھڑایا۔ حضرت مقداد ان کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ سرتاج انبیاء کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، اس کی پسلیوں سے خون جاری تھا، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے تازیانیوں کی ضربات سے ہوا۔ آپ لوگوں نے انہیں زخمی کیا۔ بعد ازاں جو کچھ آپ نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ آج اگرچہ آپ نے مجھ پہ حملہ کیا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا کہ بطول معظمہ کی وصیت تھی کہ کچھ لوگ ان پر نماز نہ پڑھیں۔ ایک بزرگ بول پڑے کہ اے بنو ہاشم، تم ہمیشہ سے ہمارے حق میں حسد کرتے چلے آئے ہو۔ عقیل بن ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ رسول کے اہل بیت کے حق میں حاسد رہے اور بغض و عداوت میں بھی سب سے آگے ہیں۔ کل تم لوگوں نے انہیں تازیانے مارے، ان کا پہلو زخمی کیا، وہ تم لوگوں پر ناراض تھیں، آخر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت حکومتی افراد نے کہا کہ مدینے کی خواتین کو بلایا جائے اور پیغمبر کی دختر کی تربت اقدس کو کھولیں تاکہ ہم ان پر نماز پڑھیں، ان کی قبر کی زیارت کریں۔ ان لوگوں نے کوشش کی کہ جناب فاطمۃ الزہرا کی الہام بخش وصیت کو بے ثمر بنائیں، ساتھ ہی امام علی علیہ السلام کی اخفاء قبر کی کوشش کو بھی بے سود کریں۔ سوچئے ان لوگوں نے نبی کی دختر کی قبر کے کھولنے کا کیوں ارادہ کیا؟ کیا اس لیے کہ ان پر نماز پڑھ سکیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے پیکر کو بغیر نماز کے دفن کر دیا ہے؟ کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے کہ اس میت کو قبر کو کھولا جائے کہ جس پر اس کے شرعی ولی نے اس کی وصیت کے مطابق اس پر احسن اور اکمل صورت میں نماز پڑھی ہو؟ میرا یقین ہے کہ کچھ لوگ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کمزور ہیں، گویا کہ مولا علی کی تلوار ختم ہو چکی ہے۔ امیر المومنین کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فوراً اپنی زرد ابا زیب تن کی کہ جو آپ ہمیشہ میدان جنگ میں پہنا کرتے تھے، ذوالفقار نامی تلوار ہاتھ میں لی اور شدت غضب کے ساتھ جنت البقیع کا رخ کیا۔ اس وقت غصے سے آپ کی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور مبارک آنکھیں سرخ تھیں۔ حضرت امیر کی آمد کی خبر بقیع میں سنی گئی۔ اس دوران منادی نے ندا دی، امیر المومنین امام علی بقیع میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ جن جن قبور کو انہوں نے درست کیا، اگر کسی نے ان میں سے کسی قبر کا ایک پتھر بھی ہٹایا تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بقیع میں جو لوگ موجود تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ علی جو کچھ کہہ دیتے ہیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لوگ اپنے ارادے سے باز آئے، لیکن ایک آدمی نے آپ سے کہا، اے ابو الحسن، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں ان قبروں کو کھولوں گا، نبی کی بیٹی پر نماز پڑھوں گا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کسی نے ان قبور کی طرف ہاتھ بڑھایا میں ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دوں گا۔ پھر لوگ متفرق ہو گئے اور جنت البقیع سے چلے گئے۔ اس طرح سیدۃ النساء العالمین کی وصیتیں باقی رہیں، اس دور میں بھی انہیں نافذ کیا گیا اور اس کے بعد ہمیشہ تک ان کی تعمیل ہوتی رہے گی۔ بطول عذرا خاتون جنت کی تاریخ رحلت میں مورخین کا اختلاف قابل تعجب اور حیرت نہیں۔ یعقوبی نے روایت کی ہے کہ سیدۃ النساء العالمین اپنے والد کی رحلت کے بعد 30 دن یا 35 دن اس دنیا میں رہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ 40 دن بسر کیے، پھر آپ اپنے بابا سے ملحق ہو گئیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خاتون جنت اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس دن آپ کی عمر مبارک 18 سال اور 75 دن تھی۔ دلائل امامت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رحلت بروز منگل 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو ہوئی تھی۔ خاتون جنت کے 7 باغات تھے کہ جو آپ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ ان اوقاف کی نظارت و سرپرستی کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ پہلے سرپرست حضرت امام علی علیہ السلام، ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ان بزرگوار کے بعد شہزادہ علی اکبر کا نام تھا۔
سیدہ نساء العالمین کا وقف نامہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا۔ الکافی میں وقف نامہ موجود ہے اور اس کی تحریر کچھ چیز یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت محمد نے خوشنودی پروردگار کے لیے اپنے 7 باغ کہ جن کے نام ہیں عواف، زلال، برقع، عبیط، حسنہ، صافیہ اور ابراہیم، یہ تمام اوقاف حضرت علی کی نگرانی میں رہے ہیں، اور ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، اور ان کے بعد ان کا بیٹا نگران ہوگا۔ محرر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاتون جنت کو یہ باغات کہاں سے حاصل ہوئے؟ تو تاریخ مدینہ میں ہے کہ بنو نذیر کے ایک یہودی عالم نے اسلام قبول کیا۔ اس نے اپنے یہ 7 باغ رسول کے لیے وقف کر دیے۔ بعد میں جنگ احد میں وہ شہید ہو گیا۔ رسول نے 7 ہجری میں یہ تمام باغات اپنی دختر جناب فاطمہ کو بخش دیے۔ رسول ان باغات کے محصول میں سے صرف اپنے مہمانوں اور اپنے حوائج کو پورا کرنے کے لیے ایک مقدار لیتے تھے۔ سیدہ نساء العالمین نے وصیت کی تھی کہ رسول اللہ کی ازدواج اور بنو ہاشم کی ہر خاتون۔ اس کتاب کا یہاں اختتام ہوا جاتا ہے۔ بہرحال میں پہلے بھی جتنی بھی آڈیوز پچھلی ریکارڈ کی ہیں اس میں بھی آپ تمام کو یہ بتا چکی ہوں کہ میں نے اس کتاب کی صرف خلاصہ بیان کیا ہے، سمری پیش کی ہے۔ اس کتاب کو پورے طور پر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ ضرور کانٹیکٹ کریں کسی بھی ایسی دکان سے کہ جہاں پر اسلامی اہل تشیع کی بکس ملتی ہیں۔ اور باقی یہ کہ اس کتاب میں بہت سی ورڈز کی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بہت پرانی لکھی ہوئی کتاب ہے تو تھوڑی لکھنے میں تو مسٹیک نہیں ہے، obvious سی بات ہے، لیکن اس کی جو پرنٹنگ ہے کہیں نہ کہیں مجھے مشکل ہوئی۔ اور آج کل کے زمانے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اردو اتنی کوئی خاص ہے نہیں۔ بہرحال آپ تمام کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے پراپر الفاظ اردو کے ہم صحیح تلفظ کی ادائیگی کر سکیں، تو میری کوشش پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پر میری آڈیو میں ڈسٹریکشن کی آواز آئے پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں، اس کے لیے بھی معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ کبھی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آگے پیچھے کچھ اور مختلف طریقے کے شور ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میں آپ سے تہہ دل سے معافی مانگتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ الحمدللہ کہ ہماری یہ نشست یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے، ان کی اطاعت اور محبت کو دل میں زندہ رکھنے اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔